अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक ईमानदार क्लर्क की पुरस्रार कहानी, उसी की ज़ुबानी। अचानक ही मेरा तबादला एक बहुत दूर अफ्तादा और इंतहाई पसमानदा इलाके में कर दिया गया। जब मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिले तो मैं तो हैरान रह गया और सर पकड़ कर बैठ गया। जिस इलाके में मेरा तबादला किया गया था वो शहर एक छोटी सी तहसील था और मेरे आबाई शहर से पूरे 200 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे सरकारी महकमे में मुलाजमत करते 5 साल का अरसा बीत गया था। मेरे तबादले की बड़ी वजह अफसरान का मुझसे नाला होना था। अफसरान इस वजह से मुझसे खफा थे कि मैं रिश्वत नहीं लेता था। मेरा नाम लियाकत है, गो के मैं था तो सीनियर क्लर्क, मगर महकमे में ये सीट बहुत अहम गर्दानी जाती है। ये पब्लिक डीलिंग का महकमा है तो रोज़ाना बेशुमार लोगों का अपने कामों के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। कोई भी अफसर बराह रास्त पब्लिक के किसी बंदे से रिश्वत वसूल नहीं करता। ये सारा काम सीनियर क्लर्क के ज़िम्मे होता है, जो अपना हिस्सा रख के बाकी रकम अफसरान की जेबों तक पहुंचाता है। मैंने पहले दिन से ही अपने अल्लाह से और अपने आप से ये अहद किया हुआ था कि ना अपने लिए रिश्वत लूँगा और ना किसी अफसर के लिए। हमेशा हक हलाल की रोज़ी कमाऊँगा। मैं अपने इस अहद पर सख्ती से कारबंद था। अफसरान ने मुझे बहुत कायल करने की कोशिश की, डराया, धमकाया, कई ओछे हथकंडे आजमाए, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे तंग किया, मगर मैं पुख्ता अज़म के साथ डटा रहा। बिला आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स यानी इंतज़ामी बुनियादों की बिना पर मेरा तबादला यहाँ कर दिया गया। मुझ जैसे किसी अहलकार या अफसर को सज़ा देनी होती तो उसका तबादला यहाँ कर दिया जाता था। अफसरान ने अपनी दानिस्त में तो मुझे सज़ा देने और ठीक करने के लिए यहाँ मेरा तबादला किया था। मुझे सबक सिखाना चाहते थे कि शायद इस तरह मेरे होश ठिकाने आ जाएं। तबादला रुकवाने के लिए मेरे पास ना तो कोई सिफारिश थी, ना कोई असर रसूख था, और ना ही मैंने किसी अफसर की मिन्नत की। तो ऑर्डर्स वसूल करने के बाद अगले ही दिन यहाँ ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं गैर शादीशुदा था। वैसे तो मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अम्मी अबू दोनों ही बीमार रहते थे। बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, तो वालिदैन का इलाज मुआलजा और उनकी देखभाल करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ था, जो कि मैं अल्लाह के फजलो करम से कमा के पूरा हक़ अदा कर रहा था। मगर तबादले की वजह से उनकी मैं खिदमत से महरूम हो गया था। मैं उनको अपने साथ भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि सब बहन भाई स्कूल कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे। मुझे ज़्यादा फ़िक्र अपने माँ बाप की थी, इसके अलावा और कोई ख़ास मसला तो मेरे साथ था नहीं। अफसरान का जब दूसरे शहर में तबादला होता है तो उन्हें कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि उन्हें हर शहर में सरकारी कोठी और सरकारी गाड़ी मिल जाती है। मसला तो सिर्फ छोटे मुलाजमीन और क्लरिकल स्टाफ के लिए होता है, जिनके लिए कोई सहूलत नहीं होती। दूसरे शहर में छोटे मुलाजमीन के लिए सबसे बड़ा मसला रिहाइश का होता है। खैर, मैंने यहाँ आकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली, मगर सबसे बड़ा मसला रिहाइश ही का था। हमारा दफ्तर आबादी के करीब ही एक बड़ी नहर के किनारे पर वाक़ था। दफ्तर की बिल्डिंग महकमे की अपनी थी, मगर कोई भी छोटा मोटा क्वार्टर नहीं बना था। मैंने रिहाइश के लिए मकान या कमरे की तलाश शुरू कर दी। चूँकि ये इंतहाई पसमानदा गैर तरक्की याफ्ता इलाका था, तो यहाँ कोई भी बैचलर्स हॉस्टल की भी सहूलत ना थी। देहाती माहौल था। पहला हफ्ता दफ्तर के एक कमरे में गुजारा। दफ्तर टाइम के बाद चौकीदार आ जाता था तो उसके साथ गपशप में वक्त गुजर जाता। चूँकि मैं सज़ा के तौर पर यहाँ आया था, इसलिए बहुत एहतियात से यहाँ रहना था। दफ्तर में रात गुजारना भी गैर कानूनी था, तो ड्यूटी के बाद एक कोलीग के साथ रिहाइश की तलाश में मैं घर ढूंढने के लिए निकल जाता। आखिर अल्लाह अल्लाह करके उसी कोलीग की ही वजह से 10 दिन के बाद एक छोटा सा क्वार्टर रिहाइश के लिए मिल गया। ये क्वार्टर छोटे छोटे 2 कमरों, छोटे से बरामदे, गुसल खाने पर मुश्तमिल था। काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कमरों में जाले, मिट्टी और गर्दो गुबार से अटा हुआ था। अगले दिन इतवार की छुट्टी थी, तो मैंने खुद ही क्वार्टर की सफाई सुथराई शुरू कर दी। दीवारों से मिट्टी, गर्दो गुबार, जाले उतारे, फर्श धोया, शाम तक शीशे की तरह चमका दिया। ज़रूरत का सारा सामान भी बाज़ार से ले आया और अल्लाह का नाम लेकर रिहाइश इख्तियार कर ली। सारा दिन घर की सफाई करता रहा था तो बुरी तरह से थक गया था। रात का खाना खाकर इशा की नमाज अदा की और जैसे ही चारपाई पर लेटा, फ़ौरन नींद आ गई। गालिबन रात के 1 बजे का टाइम था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा।
مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم پہ کوئی بہت وزنی چیز، جیسے کوئی سانپ یا اژدہا ہے، رینگ رہا ہے۔ وہ وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گرم تھا۔ میرے جسم کے جس حصے پر وہ رینگتا رہا وہاں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے 3 انچ موٹا گرم پائپ پھیرا گیا ہے اور میرا جسم جل رہا تھا۔ میں فوراً چھلانگ لگا کر چارپائی سے نیچے اترا اور لائٹ آن کی، مگر چارپائی خالی تھی، کچھ نہ تھا۔ میں نے اوپر نیچے دیکھا ہر جگہ سے، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ سارا بستر جھاڑا کہ شاید کوئی بڑا سا کیڑا مکوڑا نہ ہو، لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ مجھے تپش اور گرمی اب بھی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ اوائل مارچ کے دن تھے۔ فضا میں خنکی تھی، مجھے سخت بے چینی ہونے لگی۔ میں نے لائٹ جلتی رہنے دی اور ڈرتے ڈرتے چارپائی پر لیٹ گیا۔ آدھا گھنٹے کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند دوبارہ نہیں آ رہی تھی۔ گرمی، گھبراہٹ اور نہ ہی بے چینی کم ہو رہی تھی۔ طبیعت میں بہت تلخی تھی اور سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کچھ 3-4 گلاس پانی پیے، جس سے پیاس اور تلخی کچھ کم ہوئی، مگر گرمی اور بے چینی بدستور رہی۔ گرمی کا احساس ختم کرنے کے لیے غسل خانے کا رخ کیا اور پہلے وضو کیا، پھر پورا آدھا گھنٹے ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا۔ نہا کر کمرے میں آیا، گھڑی میں ٹائم دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے جائے نماز بچھائی، تہجد ادا کی۔ مجھے بے حد سکون، فرحت کا احساس ہوا۔ گرمی، تلخی، بے چینی، گھبراہٹ سب دور ہو گئی۔ طبیعت میری حشاش بشاش ہو چکی تھی۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ فجر کی نماز تک تلاوت کی اور نماز کے بعد چارپائی پر لیٹا تو اگلے لمحے گہری نیند سو گیا۔ صبح 7:30 بجے خود ہی جاگا، تیار ہو کر 8 بجے اپنی ڈیوٹی پر آفس پہنچ گیا۔ اگلی رات شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ شور کی آوازیں دوسرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیزیں اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ میں نے لائٹ آن کی اور جا کر دوسرے کمرے میں دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا، آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ اب روزانہ رات کو اسی طرح ہونے لگا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹ رہا ہے، کبھی پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آتیں، کبھی چیخوں کی آوازیں آتیں، کبھی مکھیوں کی تیز بنبناہٹ کی آوازیں آتیں، کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں آتیں، کبھی ایسے لگتا جیسے زلزلہ آ رہا ہے۔ الغرض ایسی آوازوں کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ یہ سب کچھ رات ہی میں ہوتا تھا۔ میں اسی وقت تہجد پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ شروع میں مجھے بہت ڈر لگتا اور میں خوفزدہ بھی ہو جاتا۔ کئی بار ارادہ کیا کہ مکان بدل لوں اور اپنے طور پر تلاش بھی کرتا رہا، مگر کوئی مکان نہ ملا۔ اس سارے معاملے کو میں نے اپنے تک محدود رکھا اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کیا۔ اب مجھے یہاں آئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ 1 اپریل کو تنخواہ وصول کی، اتوار کے ساتھ سوموار منگل کی 2 چھٹیاں لی اور اپنے شہر آ گیا۔ امی ابو کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ انہیں لے کر اسپتال گیا، چیک اپ کروایا، میڈیسن لے کے آیا، گھر کے دیگر معاملات کو دیکھا، اپنا خرچہ پانی رکھ کے باقی تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھی۔ 3 دن گھر رہنے کے بعد بدھ کی صبح اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ شام کو جب کوارٹر کا دروازہ کھولا تو دیکھا میری چارپائی پر بہت سارے کبوتر بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ کمرے میں اڑنے لگے اور پھر ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کبوتر یہاں کہاں سے آ گئے، جبکہ میں تو پورا کوارٹر لاک کر کے گیا تھا۔ نماز عشاء کے بعد میں سو گیا تو تقریباً رات کے 2 بجے غسل خانے سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جا کر دیکھا تو پانی سے بالٹی بھری ہوئی تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بالٹی خالی ایک کونے میں نے رکھی تھی اور اب یہ ٹوٹی کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور پانی سے بھی بھری تھی۔ میں نے ٹوٹی کھولی تو پانی نہیں آ رہا تھا کیونکہ ٹینکی خالی ہو گئی تھی۔ میں نے بالٹی والے ہی پانی سے وضو کیا اور تہجد پڑھی۔ اگلے دن مغرب کے بعد میرا ایک کولیگ میرے ساتھ کوارٹر میں آیا۔ اس کی بیوی بچے میکے گئے ہوئے تھے، اپنے گھر میں اکیلا تھا اور بور ہو رہا تھا تو ٹائم گزارنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ ہم نے اکٹھے رات کا کھانا کھایا، پھر گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ رات 9 بجے کوارٹر میں لوٹے تو میں نے اس سے کہا کہ آج رات یہاں میرے پاس ہی رک جاؤ، تم اپنے گھر میں بھی اکیلے ہو تو گپ شپ لگائیں گے۔ وہ بھی مان گیا۔ قریبی ایک گھر سے ہم چارپائی اور بستر مانگ لائے کیونکہ میرے پاس صرف ایک چارپائی تھی اور ایک ہی بستر تھا۔ کولیگ سے کہا کہ جتنے دن تمہاری بیوی بچے نہیں آتے تم ادھر میرے پاس ہی رات کو رک جایا کرو۔ رات 11 بجے تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ میرے پاس سوئیوں والی گھڑی تھی جو میں اپنے سرہانے رکھ کر سویا کرتا تھا۔ رات کے 2 بجے مجھے ایسے لگا کہ کوئی سیلف سے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے، مگر بار بار سیلف مارنے پر گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو۔
उस आवाज़ से मेरी आंख खुल गई तो देखा कि ये आवाज़ तो मेरी घड़ी से आ रही थी। मुझे हैरानगी भी हुई और हंसी भी आई कि आम सी और सादा सी घड़ी से ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। मेरे जागते ही ये आवाज़ बंद हो गई। मैंने हस्बे मामूल तहज्जुद पढ़ी, तलावत की, जबकि मेरा कोलीग मेरे सामने ही गहरी नींद सोता रहा। अगले दिन तो कोलीग को मेरे पास आने की नौबत ही ना आई। हुआ कुछ यूं कि मगरिब के बाद उसकी टांग में इतना शदीद दर्द उठा कि वो 4 कदम भी नहीं चल सकता था, इसलिए वो अपने घर में ही रुका रहा। सारी रात उसे दर्द रहा और सुबह होते ही उसका दर्द गायब हो गया। जितने दिन उसके बीवी बच्चे वापस नहीं आए, उसे रोज़ाना ही मगरिब के टाइम पर अपने घर में ही टांग में दर्द शुरू हो जाता और सुबह सुबह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता, जिसकी वजह से फिर वो एक भी रात मेरे साथ ना बिता सका। एक दिन शाम का वक्त था। मैंने अपनी घड़ी और पर्स अपने बिस्तर के सराहने रखा और बाहर बरामदे में मिट्टी के तेल वाले चूल्हे पर चाय बनाने लगा। चाय का कप लेकर कमरे में आया तो देखा पर्स और घड़ी गायब थे। मैंने पूरा कमरा छान मारा मगर दोनों चीज़ें ना मिली। कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी थी तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि बाहर से कोई आया हो और मेरा पर्स और घड़ी उठाकर ले गया हो। मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि उस पर्स में मेरी पूरी की पूरी तनख्वाह पड़ी थी और अगले दिन मैंने अपने घर जाना था। दूसरे कमरे में भी जाकर देखा, अपनी जेबें टटोली मगर बेसूद। थोड़ी देर के बाद मगरिब की अजान हुई तो वज़ू करने गुसलखाने में गया तो देखा वहाँ मेरा पर्स और घड़ी पड़े हुए थे। मैंने फ़ौरन पर्स खोलकर रकम गिनी तो वो पूरी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे इस क्वार्टर में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे। अब हर रोज़ कोई न कोई ऐसा वाक़या होने लगा। हैरत की बात ये थी कि मुझे ज़रा भी डर और खौफ अब महसूस ना होता था। मैं अकेला यहाँ रहता था मगर अभी तक मेरा किसी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ था। रफ्ता रफ्ता मैं इन बातों का आदी हो चुका था। नमाज तो मैं पहले ही पढ़ता था मगर बाकायदगी से नहीं, कोई पढ़ ली कोई ना पढ़ी। पर इन 3 महीनों में एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ था कि मैं नमाज पंजगाना की अदायगी के साथ तहज्जुद पढ़ना और तलावत कुरान पाक मेरा मामूल बन गया था। रिज़्क़े हराम से अल्लाह ताला ने तो मुझे पहले ही बचाया हुआ था और अब 5 वक्त नमाज और तहज्जुद की तो मुझे बेहद खुशी होती थी। मेरी तालीम बीए थी। मैट्रिक से बीए तक के तीनों इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास किए थे, लेकिन घर के हालात अचानक कुछ ऐसे हुए जिनकी वजह से मज़ीद तालीम जारी ना रख सका और मुझे सीनियर क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। 3 बजे दफ्तर बंद हो जाता था। उसके बाद मैं क्वार्टर में फारिग ही होता था तो मुझे ख्याल आया कि वक्त ज़ाया करने की बजाय क्यों ना एमए के प्राइवेट तैयारी शुरू कर दूँ। चुनाचे अगले ही दिन से एमए की तैयारी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी से इम्तिहान के शेड्यूल का पता करवाया और दफ्तर से वापसी के बाद क्वार्टर में रात गए तक मैं पढ़ता रहता। पुरस्रार वाक़यात का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। मेरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया खुद ही गायब हो जाती, फिर खुद ही मिल जाती। कभी खुद ब खुद पंखा चल जाता, इसी तरह खुद ही लाइट ऑन हो जाती, खुद ही बंद हो जाती। मगर मैं इन सब बातों से बेपरवाह वहाँ रह रहा था। उन्हीं हालात में शबो रोज़ गुजरते गए और 6 महीने का अरसा बीत गया। एक रात में सो रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरी चारपाई ज़मीन से उठी हुई थी और कमरे में घूम रही थी। साफ पता चल रहा था जैसे चारपाई को किसी ने अपने कांधों पर उठा रखा है। मुझे उस रात बहुत डर लगा और खौफ से पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खुद ही चारपाई ज़मीन पर वापस आ गई। मैंने घड़ी उठाकर टाइम देखा तो अभी 12:30 बजे थे। बाकी रात जागकर गुजारी क्योंकि फिर मुझे नींद ही ना आई। सुबह 10 बजे दफ्तर के पीटीसीएल फ़ोन पर छोटे भाई की कॉल आई। वो पीसीओ से फ़ोन कर रहा था। उसने बताया कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप फ़ौरन घर पहुँचे। मैंने उसी वक्त 1 हफ़्ते की छुट्टी लिखी। अपने अफसर को वालिदा की बीमारी का बताया तो उन्होंने फ़ौरन मेरी छुट्टी मंजूर कर दी। मैं क्वार्टर से कुछ चीज़ें उठाने के लिए कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा मेरे बिस्तर पर एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाए बैठा है, जिसे देखकर खौफ से मेरे पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर भागा और इधर उधर से एक छड़ी तलाश करके पकड़ ली ताकि अगर सांप मुझे डसने की कोशिश करे तो मैं अपना बचाव कर सकूं। जूं ही कमरे में वापस आया तो सांप गायब था। पूरे कमरे में तलाश किया मगर सांप का नामो निशान तक न था। मैंने डरते डरते अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठाईं, क्वार्टर को ताला लगाया, वापस दफ्तर आकर अपना काम कोलीग के हवाले किया और शाम तक घर पहुंच गया। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
وہ صحیح طرح سانس نہیں لے پا رہی تھیں، ان کے سینے اور پیٹ میں بہت درد تھا، وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھیں۔ فوری طور پر انہیں سول اسپتال کی ایمرجنسی میں لے گئے، جہاں ان کی ECG کی گئی جو کہ بالکل ٹھیک تھی۔ چند دیگر ٹیسٹ بھی کیے، وہ بھی سب ٹھیک اور نارمل تھے۔ پھر انہیں آکسیجن لگا دی گئی۔ درد ختم کرنے کے لیے ڈرپ میں انجیکشن ڈال کر لگا دیا گیا۔ درد کچھ کم ہوا مگر ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ 3 دن سے ہسپتال میں ہم تھے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے چیک کیا، دوائیاں تبدیل کیں مگر مرض بڑھتا ہی گیا۔ انہیں کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کو اچانک امی کا سانس اکھڑنے لگا، وہ بہت اذیت میں تھیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آ کر چیک کیا اور ایک ٹیکہ لکھ کر دیا کہ جلدی سے لے کر آؤ۔ میں نسخہ لے کر ہسپتال سے باہر میڈیکل سٹور پر آیا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنی گود میں 1 سال کا بچہ اٹھایا ہوا تھا، جو بچہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہا، بابو میرا بچہ بہت بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچے کے لیے یہ دوائی اور ٹیکے لے دو۔ ساتھ ہی اس نے ایک نسخہ میرے آگے کر دیا۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا، وہ بے حد بے بس اور لاچار اور مجبور لگی مجھے۔ میں نے ایک نظر اس کے روتے بچے کی طرف دیکھا تو مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے میڈیکل سٹور والے سے کہا کہ اس کو میڈیسن دے دو، میں بل ادا کر دوں گا۔ ساتھ ہی اپنی والدہ کا نسخہ اس کو دیا کہ جلدی سے یہ انجیکشن بھی دے دو۔ نسخہ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ انجیکشن یہاں سے نہیں ملے گا، ہے تو سستا مگر تھوڑا نایاب ہے، کئی دنوں سے شارٹ ہے، آپ رکیں میں بڑے میڈیکل سٹور سے پتہ کرتا ہوں۔ اس نے فون کیا، ان کے پاس انجیکشن تھا۔ اسی اثنا میں اس کے ملازم نے اس عورت کے بچے کی میڈیسن لفافے میں ڈال دی۔ اس کا 800 کا بل بنا جو کہ میں نے ادا کر دیا۔ وہ عورت میڈیسن لے کر مجھے دعائیں دیتی ہوئی اسپتال کی طرف چلی گئی، جہاں اس نے بچے کو انجیکشن اور ڈرپ لگوانی تھی۔ چند ہی منٹ کے بعد دوسرے میڈیکل سٹور سے ایک لڑکا موٹر سائیکل پر میرا مطلوبہ انجیکشن لے کر آ گیا، جس کی قیمت صرف 30 روپے تھی۔ میں انجیکشن اور سرنج لے کر چوں ہی اسپتال کے گیٹ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ جو کہ مجھے مجذوب لگے، ننگے پاؤں کھڑے تھے، مجھے روک لیا اور کہنے لگے، بیٹا تم نے اس مجبور بے بس عورت کے بچی کو دوائی لے کر دی ہے، بہت بڑی نیکی اور احسان کیا ہے، تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، سونا رب تجھ سے راضی ہوگا۔ جو ٹیکہ اپنی ماں کے لیے لے کر آیا ہے لا ذرا مجھے دے۔ میں نے وہ انجیکشن اس بزرگ بابا کو پکڑا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور بولا، جا لے جا یہ ٹیکہ، رب نے چاہا تو تیری ماں بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میں جانے لگا تو وہ بولا، اور ہاں سن، تیرے ساتھ پچھلے 6 ماہ سے جو ہو رہا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ ایسا کر، کل صبح 10 بجے شہر سے باہر والے بڑے قبرستان میں آ جا، میں تمہیں پیپل کے گھنے درخت کے نیچے ملوں گا، تو میں سب کچھ بتاؤں گا۔ بس اب تو جا، جلدی سے اپنی ماں کو یہ ٹیکہ لگوا دے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وارڈ میں پہنچا اور انجیکشن نرس کے حوالے کر دیا، جس نے اسی وقت وہ انجیکشن امی کو لگا دیا۔ انجیکشن لگتے ہی امی جان کی حالت سنبھلنی شروع ہو گئی۔ میرے کانوں میں بزرگ کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ وہاں آ کر دیکھا جہاں وہ بزرگ کھڑے تھے، مگر اب وہ وہاں نہیں تھے، وہ وہاں سے کہیں جا چکے تھے۔ انجیکشن لگنے کے بعد لمحہ بلمحہ امی کی تکلیف کم ہوتی جا رہی تھی اور حیرت انگیز طور پر اگلے 2 گھنٹے کے اندر امی ٹھیک ہو گئیں۔ آکسیجن کا ماسک ہٹا دیا گیا، وہ اب نارمل سانس لے رہی تھیں، ان کے سینے اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا، انہیں صحت یاب اور فٹ قرار دے کر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ہم جن کو 3 دن پہلے اسٹریچر پر ڈال کر لائے تھے اب وہ خود اپنے پاؤں پر چل کر گھر آئیں۔ رات کو وہ اچھی گہری اور پرسکون نیند سوئیں۔ صبح وہ بالکل بھلی چنگی ہو گئیں اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنا بیمار اور تکلیف میں رہی ہیں، کیونکہ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھیں۔ اب مجھے رہ کر اس مجذوب بزرگ کا خیال آ رہا تھا جنہوں نے مجھے 10 بجے قبرستان کے پیپل کے درخت کے نیچے بلایا تھا۔ صبح کے 8 بجے تھے، میں 10 بجنے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ 9:30 بجے بھائی کا بائیسیکل نکالا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان شہر سے باہر کافی دور تھا، وہاں پہنچنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جیسے ہی پیپل کے درخت کے نیچے پہنچا وہ بزرگ وہاں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فوراً سلام کا جواب دیا اور آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ گویا ہوئے اور کہنے لگے، لیاقت بیٹا، جس کوارٹر میں تم رہ رہے ہو وہ ایک عرصے سے خالی پڑا تھا، تو وہاں ماورائی مخلوق نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔
جب تم وہاں شفٹ ہوئے تو انہیں تمہارا وہاں رہنا بہت ناگوار گزرا، مگر تم ان کے آتاب سے ابھی تک اس لیے بچے ہوئے ہو، محفوظ ہو، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ وجہ ہے کہ وہ مخلوق تو ہے ہی ناری، مگر ان کا تعلق جنات کی اس قوم سے ہے جو اہل ایمان اور کلمہ گو ہیں۔ وہ بلا وجہ کسی کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتے، گو انہیں تمہاری دخل اندازی اچھی نہیں لگی، مگر وہ امن پسند ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم رزق حلال کھاتے ہو، تم نے تہجد کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ کوارٹر میں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر چونکہ ان کی فطرت میں سرکشی شامل ہے تو وہ تمہیں مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، یوں سمجھ لو شرارتیں کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ باقی تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ابھی تک کسی کے آگے تم نے اس سارے معاملے کا ذکر نہیں کیا، ورنہ وہ تمہیں نقصان بھی پہنچاتے۔ اچھا، اب غور سے میری چند باتیں سنو اور ان پر سختی سے عمل کرنا، تمہیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح تم نے یہ معاملہ چھپایا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی اسے چھپا کر رکھنا، بھول کر بھی کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اس کوارٹر میں ہی رہائش رکھو، کسی بات سے بھی خوفزدہ نہ ہونا، ہمیشہ پاک صاف اور باوضو رہنا۔ جو دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے اس کی روزانہ صفائی کرتے رہنا اور اس میں روزانہ شام کو مغرب کے وقت اگربتی سلگانا یا کوئی خوشبو بکھیر دینا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو آدھا کلو بڑا گوشت کوارٹر کی چھت پر پھینک دیا کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد کر لینا، خیال رہے کہ پڑھنے میں کوئی زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تم نے۔ نہا دھو کر باوضو ہو کر زمین پر کوئی کپڑا یا چٹائی بچھا کر بیٹھ کر جب یہ وظیفہ پڑھو گے تو وہ مخلوق تمہارے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے گی، تم اس سے تھوڑی دیر کے لیے ہم کلام ہو کر باتیں کر سکو گے، مگر ہمیشہ آنکھیں بند رکھنا۔ جب گفتگو ختم ہو جایا کرے گی تو پھر درود شریف پڑھ کر ہی آنکھیں کھول لینا۔ وہ مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی اور تمہارے بہت کام آئے گی، مگر ان تمام ہدایات پر سختی سے عمل کرنا تم پر لازم ہے، ورنہ نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ میں نے ان بزرگ سے درخواست کی کہ میرے دوبارہ یہاں تبادلے کے لیے کچھ کریں تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، تمہارے وہاں رہنے میں بہت بڑی مصلحت ہے، جو فی الحال تو تم سمجھنے سے قاصر ہو، ہاں ایک وقت آئے گا تم سب سمجھ جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ اپنی تعلیم کو تم آگے بڑھاؤ، خوب محنت کرو، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے میرے اور میرے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے دعا کی اور کہا اب گھر جاؤ، یاد رہے ہر حال میں رازداری اور خاموشی شرط ہے۔ میں انہیں سلام کر کے واپس گھر آ گیا۔ ابھی میری 3 چھٹیاں باقی تھیں جو میں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزاری۔ امی اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو چکی تھیں، ابو کی صحت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ اب میں اپنے گھر کے حالات سے مطمئن تھا۔ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئیں میں واپس اپنی ڈیوٹی والے شہر پہنچ گیا۔ ان بزرگ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل شروع کر دیا، ان کا بتایا ہوا وظیفہ اچھی طرح یاد کر لیا۔ پھر میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے اللہ کا نام لے کر نہا دھو کر باوضو زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوا میرے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے سلام کیا تو اسی وقت جواب ملا، پھر حال احوال پوچھا، اسی طرح چند ایک باتیں کیں، مل کر درود پاک پڑھا۔ اب کبھی کبھار میں ان سے چند ایک باتیں کر لیا کرتا۔ میرے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں ہوتی تھی، امن اور سکون تھا۔ وہ مخلوق میرے ساتھ بہت دوستانہ انداز میں رہ رہی تھی، مجھے پورا اطمینان تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حسب معمول ہر ماہ کی یکم کے بعد میرا گھر چکر لگتا۔ امی ابو صحت یاب ہو گئے تھے، میں نے پڑھائی جاری رکھی، ایم اے کا داخلہ بھیج دیا تھا، زندگی کافی پرسکون گزر رہی تھی۔ اب تو یہ ہونے لگا تھا کہ مجھے اکثر کوارٹر میں پیسے ملنے لگے۔ پہلے 500 کا نوٹ ملتا، پھر 1000 والے اور کبھی کبھی 5000 والے نوٹ بھی مل جاتے۔ میں یہ پیسے خرچتا نہیں تھا، مجھے شک تھا کہ کہیں یہ نوٹ نقلی نہ ہو۔ ایک دن میں نے وظیفہ پڑھا تو وہ مخلوق میرے پاس آ گئی۔ سلام دعا کے بعد ان سے نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام شمراگ بتایا۔ ان کی عمر 300 سال تھی۔ وہ چند سالوں کے لیے اپنی قوم قبیلے سے الگ ہو کر ایک خاص مقصد اور عبادت کے لیے انسانوں کی دنیا میں آئے تھے۔ یہ کوارٹر عرصے دراز سے خالی پڑا تھا تو انہوں نے عبادت کے لیے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا۔ جب میں آیا تو انہیں میری آمد اس کوارٹر میں ناگوار گزری تھی، مگر میرے معمولات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔
جب سے مجذوب بزرگ کی ہدایات پر میں نے عمل شروع کیا تھا تب سے وہ جن شمراک اور اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ جب پیسوں کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ پیسے وہ رکھتے ہیں میرے لیے۔ انہوں نے کہا یہ نوٹ بالکل اصلی ہیں اور تمہارے لیے ہیں تو تم بلا جھجک انہیں خرچ کر سکتے ہو، مگر کسی سے کبھی ان کا ذکر نہ کرنا ورنہ پیسے ملنے بند ہو جائیں گے۔ اس کوارٹر میں نے پورے 2 سال گزارے۔ میرے پاس لاکھوں روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے ایم اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ جب ہمارے ہی محکمے میں آفیسرز کی کچھ آسامیاں خالی ہوئیں تو ان کے لیے اخبار میں اشتہار شائع ہوا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے بھی اپلائی کر دیا۔ پھر آفیسر کی پوسٹ کے لیے تحریری امتحان ہوا جو میں نے شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ اسی طرح انٹرویو بھی کوالیفائی کر لیا۔ پھر وہ دن آیا جب مجھے اپنے اسی محکمے میں آفیسر کا اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا اور میری تعیناتی میرے آبائی شہر میں ہی ہو گئی۔ آج تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ پسماندہ شہر جہاں مجھے سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ میرے دماغ کو ٹھکانے لگایا جا سکے، میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا۔ یہیں سے میں نے ایم اے کیا، شمراک سے دوستی ہوئی، لاکھوں روپے ملے۔ میں یہاں بطور سینئر کلرک آیا تھا اور اب گزیٹڈ آفیسر بن کر اپنے شہر واپس جا رہا تھا۔ آج مجھے مجذوب بزرگ کی کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی کہ ابھی تمہارے وہاں رہنے میں بہت بڑی مصلحت ہے۔ آج مجھے اس مصلحت کی سمجھ آ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے یہاں سے رخصت ہونا تھا تو آج میں نے شام سے پہلے بازار سے موٹے حروف والا قرآن پاک لیا اور شام کو چٹائی بچھا کر ایک چھوٹی سی میز رکھی۔ میز پر قرآن پاک رکھا، وظیفہ پڑھا تو شمراک میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ کل میں یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ قرآن پاک آپ کو تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جسے انہوں نے بڑی خوشی اور شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب تم آنکھیں کھولو گے تو ان کی طرف سے بھی مجھے تحفہ ملے گا۔ شمراک نے بتایا کہ ان کا وظیفہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اب وہ بھی اپنے قبیلے اور قوم اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ اور بھی باتیں ہوئیں، پھر میں نے درود شریف پڑھا اور آنکھیں کھول دیں۔ قرآن پاک تو وہ لے گئے تھے، اب وہاں ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی تھی جو انہوں نے اپنی نشانی اور تحفے میں مجھے دی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ یہ ہماری آخری ملاقات اور گفتگو تھی۔ اگلے دن میں نے کوارٹر خالی کر دیا اور چابی اس کے مالک کے حوالے کر دی۔ آج میں افسر بن کر اپنے شہر آ گیا جہاں میں سینئر کلرک تھا اور صرف رشوت نہ لینے کی بنا پر سزا کے طور پر میرا وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ جب چارج لینے کے لیے میں اپنے آفس پہنچا تو سب لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور مبارکبادیں پیش کر رہے تھے۔ اپنی زندگی کے اس تجربے سے میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، رشوت نہیں لیتے، حرام نہیں کھاتے، پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے خود بخود اپنے غائب کے وسیلوں اور ذریعوں سے امداد کر دیتا ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔